अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद में खावर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से मीडिया टॉक ज़रूर से कहा जा सकता है, वो की। और जूं ये ज़िमनी इंतखाबात की डेट करीब आ रही है, वैसे ही दर्ज हरारत इतना गर्म हो रहा है कि आज इमरान खान साहब ने बहरहाल वो बात कह दी जिसके बारे में खदशा था उनकी जमात के लोगों को कि वो खान साहब इस तरह का अल्टीमेटम दे सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में किस तरह से हरासा किया जा रहा है उनकी जमात को, इस हवाले से बात की। सहाफ़ियों के हक में आज खान साहब ने बड़े खुल के एक पोजीशन ली, कहा कि जी दीवार से ना लगाया जाए, मजबूर ना किया जाए, वरना हम नाम लेने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। क्या कहा खान साहब ने कि वे चुप करके बैठे हैं, अगर उनको तंग किया गया तो वो क्या करेंगे, सुनिए। मैं चुप करके बैठा, मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। खान साहब ये किससे मुखातिब हैं, ये किसे कह रहे हैं, और इतना जो अहम इंतबा है इसकी नौबत क्यों आई? क्या मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा रहे हैं? साथ साथ उन्होंने जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से खास तौर पे बात की कि इलेक्शन जितवाने के लिए कौन किस तरह से हरासा कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है, ये भी जरा सुनिए। इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहां, जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये हरासा कर रहा है, हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतजामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। क्या ये तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला लें, और क्या ये इलेक्शन है मुल्क में? जी खबर गुमन साहब, ये चुप करके बैठा हूं, कोई बात नहीं कर रहा, हरासा किया गया, दीवार से लगाया गया तो सब बोलूंगा और कौम के सामने रख दूंगा। उन्होंने ये भी कहा, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो किसी को मैंने दी हुई है, वो वक्त आने पे वो भी सामने आ सकती है। सो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला जा रहे हैं क्या? ये अल्लाह ना करे ऐसे हालात पैदा हों। देखें, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, इस पोजीशन में कोई भी रहा हो, तो उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और जाहिर है बड़ा ज़रूरी होता है, और हमारी जैसी रियासत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई ये लड़ाई इस नहज पे ना पहुंचे कि जो मीटिंग्स हुई हैं, जो वहाँ पे कुछ राज, आपको पता है क्लोज डोर मीटिंग के अंदर जो डिस्कस हुए थे, ख़ास तौर पर जब साइफर आ गया, किस मौके के ऊपर बताया गया, किस मौके के ऊपर जो स्टेप वाइज है फेजेस के अंदर, ये जो साबिका प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो अक्सर कहते हैं कि जी मैंने न्यूट्रल्स के सामने तमाम हकाइक रखे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बदलती गई। मेरी इत्तला के मुताबिक जिस दिन 10 अप्रैल से पहले जब ये सारे का सारा फाइनल कंक्लूड हुआ, उस 1-2 दिन पहले तक प्राइम मिनिस्टर साहब का प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई चेयरमैन के पास ये इत्तला थी, उनको यही बताया जा रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सब कुछ हो गया। अब सूरत ये है कि अब वो क्यों ये सारे का सारा इंतबाह कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, अब जो भी इसको नाम दें। इतलात ये है, थोड़ी देर के लिए खान साहब की जो बयानात हैं उनको साइड पे रख लें, ऑन ग्राउंड जो ज़मीनी हकायक है वो जाके देख लें। इस वक्त 20 हल्कों के अंदर जो है इंतखाबात हो रहा है, ज़मीनी इंतखाबात, और पंजाब के सेंटर, नॉर्थ, साउथ, सब जगह पे ये हल्के मौजूद हैं। किसी हल्के में चले जाएं, कोई भी इंडिपेंडेंट जो है, जो अपने आप को कहते हैं मीडिया वाले, वो चले जाएं, ऑन ग्राउंड जाके लोगों से पूछ लें। एक किसी गांव में चले जाएं, किसी छोटे से चले जाएं, तहसील में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं, पूछ लें लोगों से कि ऑन ग्राउंड सूरत-ए-हाल क्या है। महंगाई वजह है, खान साहब का लोड शेडिंग वजह है, इमरान खान का जो बयानिया है रजीम चेंज का वो वजह है, जो ज़मीनी हकायक ये बता रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई लीड में है, और इस वजह की वजह से जो पैनिक जो बटन जो लग रहा है कि वो दब चुका हुआ है, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की और के सहूलतकार बकौल खान साहब के कि वो भी उनकी सपोर्ट में पूरी की पूरी तरह सामने आए हुए हैं। तो पीटीआई के अंदर अब ये चीज़ पनप रही है और ये सोच सामने आ रही है कि हम ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, और अगर पीटीआई इलेक्शन ये जीत जाती है तो जाहिर है इसका जो इम्पैक्ट आएगा, पंजाब का तख्त उलट जाएगा। Exactly. सिंपल सी बात है। उसके बाद आइंदा जो इलेक्शन है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, भी नहीं रहेगा। हाँ। लिहाजा अगर ये इलेक्शन वो जीत, जिस तरह मैंने कहा, तो अगर इलेक्शन वो हारते हैं, जो कि कोशिश की जा रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। लिहाजा जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप है पीटीआई की, वो खान साहब को ये कह रहे हैं कि खुदारा हमें जो अपनी लड़ाई है जिसको अब अगले नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा जो एडवर्सरी है, जो सियासी दुश्मन है,
وہ تمام حربے استعمال کر رہا ہے، تو ہمارے پاس جو جائز حربے ہیں ہمیں وہ تو استعمال کرنے چاہیے. اور وہ جائز حربہ کیا ہے جو آج خان صاحب نے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پھر کچھ حقائق جس کے اوپر وہ بات نہیں کرنا چاہتے، کچھ پردہ نشین ان کے نزدیک ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، وہ کچھ حقائق ہمارے علم میں بھی ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر پھر میں نام بھی لوں گا، پھر میں وہ ساری باتیں کروں گا. دیکھیں یہ تو گھمن صاحب بڑا اچھا سبق سکھا گئے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، مزاحمت اور پھر مفاہمت والی بات ہے. اینڈ اٹ ورکڈ. میرا خیال ہے وہ جو دروازہ کھل گیا نا اس کے بعد سے مزاحمت کے بعد کی مفاہمت کا، اب یہ بند نہیں ہوگا، ہر کوئی اسے استعمال کرے. میرے خیال میں کل بھی ہم نے بات کی تھی، تمام اداروں کے لیے، ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے، سیاسی لیڈران کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو 20 خلقوں کا انتخاب ہے یہ صاف شفاف طریقے سے ہو جائے، کیونکہ ایٹ سٹیک ہے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. ہمارے جو ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نیوٹرل ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے اس کی ان کا جو یہ کہنا ہے ہم بالکل مانتے ہیں جی، وہ سیاست سے باہر ہو گئے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ سیاستدانوں کو یہ لڑائی سیاسی میدان میں لڑنی دینی چاہیے، اور تاکہ تمام لوگ دیکھ لیں، عوام دیکھ لیں، سب دیکھ لیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اور جو عوام ہیں، جو پاکستانی عوام ہے، وہ حق حکمرانیں کس کو دے رہے ہیں. چودھری صاحب یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ پھر مجھے مجبور نہ کریں آپ کہ پھر میں نام لے لوں گا، اور وہ ویڈیو وغیرہ بھی کوئی انہوں نے بنائی ہے. جی چوئی صاحب چلیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پنجاب کے الیکشن کے اندر ایک ہے ریٹورک اور ایک ہے سیاسی حقیقت. اچھا اب آبویسلی اپنے تمام ووٹرز کو، فالوورز کو، ہر جماعت نے یہ ضرور کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم جیتیں گے، ہم اس وقت سبقت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ذرا معروضی جائزہ بھی لیں گے کہ بھئی کیا نشستیں ہیں، اس پہ کس طرح کے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے. لیکن بہرحال اس وقت جو پی ٹی آئی کی پرنسپل پوزیشن ہے، فواد چودھری صاحب کا جو ایگزیکٹ نمبر انہوں نے دیا، انہوں نے کہا حکومت بنانے کے لیے جو پی ٹی آئی کو 13 سیٹیں چاہیے ہیں وہ ہم آسانی سے حاصل کر لیں گے. انہوں نے کیا کہا سنیں. 173 سیٹیں ہیں اس کی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، 173 سیٹیں ہیں پی ایم ایل کیو کی اور پی ٹی آئی کی. 4 آزاد ہیں. وہ جو 4 ہیں وہ اس وقت وہ نون کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ 177 ہو جاتے ہیں، وہ پیپلز ہمارے ساتھ آتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ہم 177 ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی 13 سیٹیں چاہیے ان ضمنی الیکشنوں میں 186 کرنے کے لیے، اور پی ایم ایل این کو بھی جو ہے وہ 186 سیٹیں چاہیے، 13 سیٹیں چاہیے 186 کرنے کے لیے. سو جو بھی 13 یا 14 سیٹیں جو ہے وہ جیتے گا وہ پھر ایک گورنمنٹ بنا سکے گا. پنجاب میں اتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، اس سے اگر ہم کہیں نا ہینگنگ بائی دا تھریڈ یہ پنجاب حکومت، تو اس سے اچھی مثال اس پہ کوئی صادق نہیں آتی. فواد چودھری صاحب نے تو آگے بڑھ کے اور ایک ایمبیشس پریڈکشن کر دی. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نمبر 1 پہ، نون لیگ تیسرے نمبر پہ، جو آزاد امیدوار ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آئیں گے اور وہ طے کریں گے ساری جو نمبر گیم ہے. اس حوالے سے کیا کہا ذرا سنیے. پی ٹی آئی نمبر 1 ہوگی، پی ایم ایل این نمبر 3 ہوگی، کیونکہ آزاد امیدوار ول اوور ٹیک پی ایم ایل این. سمپل بات ہے، آپ نے لوٹے کو ٹکٹ دے دی جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، پی ایم ایل این کا ووٹر اس کو کیوں ووٹ دے گا جو وہاں پہ ساری عمر ان کو جوتے مرواتا رہا ہے، ان کی مخالفت کرتا رہا ہے. پاپولر ویو اس وقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی مینجمنٹ کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے، ادروائز نہیں ہارتے. حکومت کا کانفیڈنس اپنی جگہ، لیکن رانا ثناء اللہ جو کہ یہ اسٹیٹ منسٹر آف انٹیریئر ہیں اس وقت، انہوں نے تو 16/4 کی پریڈکشن کر دی ہے اپنی جیت کی. ہم نے ایک ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ سارا جائزہ لیا ہے. یہ 16/4 کا رزلٹ ہوگا جو میں آپ کو بتا دوں. محمد زبیر صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ 16 سے 17 سیٹیں یہ لیں گے. سو پی ایم ایل این کی اپنی کیلکولیشن وہی 16-17 سیٹوں کی ہے. That will be a big gain for PTI. اب بھی ہم سویپ کریں گے، کوئی یہ عجیب سی بات نہیں ہوگی. 16-17 سیٹیں 16-17 کہہ رہے ہیں. بہرحال پھر بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی وہ پولیٹیکلی ایمبیشس ہو، وہ تھوڑا تھوڑا اپنا جو قدم ہے وہ ضرور رکھتی ہیں پبلک پلس پہ، اور وہ اپنے انٹرنل سروے کراتی رہتی ہیں. تو اسی طرح سے پی ایم ایل این نے ایک سروے کرایا، سلمان رفیق صاحب نے اس کا ذکر کر دیا کہ بھئی انہوں نے سروے کرایا ہے، اس کے ریزلٹس کیا ہیں وہ انہوں نے شیئر نہیں کیے. اب وہ کیوں شیئر نہیں کیے، بہرحال یہ اپ فار اسپیکولیشن. بہرحال سروے سے متعلق انہوں نے کیا کہا سنیے. دیکھیں حتمی بات تو میں نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ ہماری اکثریت ہوگی
میں ایگزیکٹ تعداد ابھی نہیں بتا سکوں گا کیونکہ سروے بھی ہم نے کنڈکٹ کروایا ہے، اور یہ آپ نے درست کہا کہ پیٹرول کی وجہ سے بالکل لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، اور اس بات کا ادراک بھی کرنا ہوگا اور اعتراف بھی کرنا ہوگا۔ گمن صاحب، میری بھی اطلاعات ہیں کہ جو سروے ہے اس میں ان کے جو نمبرز آئے ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں. جو کل یہ اس فیول کے اوپر جو ایک ریلیف دیا ہے، یہ ایٹ لیسٹ چلے یہ اپنے سرویز پہ رسپونڈ تو کرتے ہیں. وی ہیو ٹو گیو دم دیٹ کہ وہ سروے آیا، اس کی بیسس پہ کل انہوں نے کہا کہ جی 100 یونٹ سے کم ہم بجلی مفت دیں گے. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے. یہ دیکھیں سائنس بڑی واضح ہے، اور یہ جو سرویز کی بات کر رہے ہیں نا، کل چوہدری صاحب نے بھی اپنی انفارمیشن شیئر کی تھی. وہ جو فگرز آ رہے ہیں وہ کافی خوفناک ہیں، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این جو ہے نا کافی زیادہ تھریٹن فیل کر رہی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. میں آپ کو ایک حلقے کی واردات سناتا ہوں. وہاں پہ ہوتا کیا ہے، خاص طور پر یہ جو راولپنڈی کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں کسی وارڈ کے اندر کوئی بندہ رات کو اگر کٹ کرتا ہے کہ جی میں نے اس پارٹی کو، خاص طور پر اگر وہ پرو پی ٹی آئی اسٹینس لیتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے کہ اس جناب کو تھانے میں بلایا جاتا ہے. اور یہ مورل تمام حلقوں کے اندر یہی ہو رہا ہے. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ تمام تر سرویز، تمام تر بیانات کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. دیکھیں موجودہ جو انفارمیشن کا دور ہے، میڈیا کی مانیٹرنگ ہے 24/7. میرے خیال میں تمام وہ جو لوگ ان الیکشنز کو اگر کوئی مینوپولیٹ کرنے کا وہ سوچ رہا ہے تو ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ممکن نہیں ہوگا. ڈسکا کے الیکشن کے دوران کوشش ہوئی، چیز سب کے سامنے آ گیا. لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے، کسی نے کوئی مس پرسیپشن کو پال رکھی ہے کہ ہم مینج کر لیں گے اور ہم اپنے حساب سے جو اس نتیجے کو ترتیب دے لیں گے، تو میرے خیال میں ان کو ہوش کے نہ ہو لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر آلریڈی جو ہے پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ مینڈیٹ دیں ان حلقوں کے اندر جس پارٹی کو دینا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، اور ان ڈبوں میں سے انہی کا ووٹ نکلے. اگر یہ اس لڑائی کو بڑھایا گیا، آئی ٹیل یو ون تھنگ، جو خان صاحب نے پچھلے دنوں اپنی تقاریر کے اندر بھی بات کی تھی کہ اب وہ زمانہ گیا کہ ایک الیکشن چوری ہو گیا، کسی حلقے کا مینڈیٹ چوری ہو گیا تو وہ حلقے کے لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے. اب لوگ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میرے خیال میں آج یہ جو وارننگ دی گئی ہے اسی جو ہے بیک گراؤنڈ کے اندر خان صاحب بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی انف از انف، جو میرا رائٹ ہے، میرا جو چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. اب لاہور میں ہمارا ان سے رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا. چودھری صاحب جی یہ ویسے بتائیں نا، چودھری صاحب اتنے آپ انفارمڈ ہے کہ دن میں پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، پھر آپ پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، پھر آپ جو ہے متعلقہ حلقوں سے بھی ملتے ہیں، مطلب اتنی ماشاءاللہ آپ کی پہنچ ہے. پچھلی حکومت میں ایسے بھی ہم نے دیکھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ضمنی الیکشن سے متعلق؟ خان صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ خان صاحب غصے میں ہیں، پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جو خاور گومن صاحب جو ہے نا، یہ ان کو تو پسند نہیں آئے گی میں جو بات کر. نہیں سر، بالکل پسند آئے گی، کیونکہ انہوں نے وزن کم کر لیا ہے، سمارٹ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تو اس طرح تو نہیں چل سکتا. جو 4 سال سے ہم روتے پیٹتے رہے ہیں اور انہوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تھی، اور ان کا ایک بڑا چہتا تھا، وہ ایک کونے میں ایک چیئرمین سیلنٹ کو لے کے بیٹھا ہوا تھا. اور اس رات بھی ہم نے بڑی ان سے منت سماجت کی کہ کوئی جان دیو، کوئی جو لوٹ مار بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہ جو یہاں سے وہاں تک، تو اس پر کوئی ریکنسیڈر کرے. بات کافی ہو گئی ہے، لیکن حرام ہے اس پر عمل. اب ہوا یہ ہے، اب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو کس چیز کا پریشر ہے. وہ سیاسی پریشر کوئی نہیں لیتے. ان کو اب ان کی محترمہ بیگم صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا جو سگا بھائی ہے احمد مجتبہ بٹو، ان کو بلا لیا پولیس نے مقدمے کے سلسلے میں، اینٹی کرپشن والوں نے، کہ فلاں زمین پر آپ نے جعل سازی کی ہے. اس کے بعد بزدار کو اور سارے خاندان کو بلا لیا ہے. وہ ایک اور کوئی فرح گوگی نام کی خاتون ہے، وہ ملک سے باہر چلی گئی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا اس کو کل بلایا ہوا ہے اینٹی کرپشن نے، طاہر خورشید صاحب کو. اس کے بعد اور جو ہے، اور ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ اس حد تک، معاف کرنا، بے شرمی کی حد تک وہ سیلفش اور سازشی اور منافق اور جھوٹا آدمی اور لالچی ہے کہ اس نے ابھی سے ادھر تانے بانے جوڑے ہیں کہ جی میں وعدہ معاف گواہ بننا وا عمران خان دے خاندان دے خلاف.
تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ گھر سے ان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ توں کادا پٹواری تے منڈا میرا روئے امبنو. اچھا میرا خیال تھا یہ ویسے ایک محاورہ ہے، یہ تو پرانا گانا ہے بڑا لمبا چوڑا. اچھا کس نے گایا ہے؟ یہ بہت پہلے کا ہے کوئی. اچھا میں نے آپ سے شیئر کیا اس نے اپنے. اچھا تو اس کی گونج دیکھیں نا 2022 میں سن رہے ہیں چوئی صاحب، اس گانے کی گونج 2022 میں سن رہے ہیں ہم، دیکھیں ذرا. آپ پتہ نہیں 22 سال سے، یعنی وہ تو 60-70 سال پرانا ہے. اچھا جی اینی وے، تو وہ صورتحال ہے کہ بھی آپ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. اتنا پاپولر لیڈر، اتنی بڑی پارٹی، اور ان کی جو وائف کا سگا بھائی ہے اس کو پولیس نوٹس دے دے، اور سارا ان کے جو ارد گرد کا سارے لوگ ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں یا اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. تو یہ اس کا، اور یہ تھریٹ کس کو کر رہے ہیں خاور صاحب؟ دیکھیں چوئی صاحب، دیکھیں آپ کا وہ محاورہ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ جنہ کھادی گاجرا ٹیڈونا دے پیٹ. اگر کسی نے کوئی کرپشن، اگر کسی نے کرپشن کی ہے، وہ عمران خان صاحب کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، تو اس کو بھگتنا چاہیے. پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. نہیں میں سنیں تو صحیح سر. لیکن یہ جو مجھے کم از کم اس کی سٹوری کی سمجھ نہیں آئی پرابلم. خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میرے امیدوار ہیں ان کو ٹیلی فون مت کریں، میرے امیدوار ہیں آپ کمال کر دیں. جو صاحب آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک بندہ بیچارہ ابھی اس کو ضمانت ہوتی ہے، ضمانت ہو کے ابھی وہ پوری طرح جیل سے باہر بھی نہیں آتا، باہر پولیس کھڑی ہے، وہ پکڑ کے پھر ان کو بند کر لیتی ہے. باقی ان کے جو جن حلقوں کے اندر جو کمپین ہو رہی ہے، یقینی طور پر آپ کے پاس انفارمیشن ہے، جا کے پتہ تو کریں وہاں پہ جو اس وقت اپوزیشن ہے، موجودہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو کیا وہ کمپین بڑے آرام سے کر رہے ہیں. کل ہی ہم نے ڈسکس کیا جس انداز سے. آپ خاور گمن صاحب پہلے آپ فیصلہ کر لینا کہ آپ نے فوج اور فوج کی قیادت سے لڑنا ہے یا سیاسی لڑائی لڑ کے اپنے مخالف جن کے پلے کچھ نہیں دیکھیں مہینے میں ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو آپ تو وہ جنگ تو جیت رہے ہیں، سیاسی طور پر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور ابھی آپ حلقوں کی بات کر رہے تھے، میں نے کل عرض کی تھی اینڈ آئی اسٹینڈ بائی واٹ آئی ہیو سیڈ. ابھی میں بتا دوں تمام حلقوں میں جو کوئی سروے کرنے جاتا ہے دور سے لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی کس کو ووٹ، پی ٹی آئی عمران خان. ویسے وہاں تو یہ ماحول ہے. نہیں سر، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک، وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو صورتحال وہ سب کے سامنے. لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان حلقوں کے اندر اس وقت جو ایک سٹرانگ آرم ٹیکٹرز جو ہے، آپ کی انگریزی سے، ہم انگریزی بھی سیکھتے ہیں پنجابی کے ساتھ ساتھ، وہ استعمال ہو رہی ہے. لوگوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے. تو خان صاحب نے آج کیا بات کی ہے؟ ویسے یہ جو سٹوری ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن خان صاحب کا وہ ان کی بیگم کا کوئی دوسرا تیسرا کوئی ان کا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے کہ اس کو بلا لیا ہے تو وہ جا کے بتا دے گا بھیا میرے اکاؤنٹ یہ ہیں، میرے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ ہے. گوگی پکڑی گئی تھی، گوگی کا میاں بھی کہہ رہے کہ بھیا میرے خلاف کیس بناؤ، میرے خلاف جو چیزیں ہیں ایف بی آر میں ساری چیزیں سامنے لائیں، مجھے پروسیکیوٹ کریں. کبھی توشہ خانہ کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی یہ دائیں بائیں آگے پیچھے چیزیں پکڑتے ہیں. کیس بنائیں، ان کو پروسیکیوٹ کریں. دیکھیں خان صاحب کا کرپشن کے اوپر جو بیانیہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے سگا ترین بھی کوئی رشتہ دار اگر کسی کرپشن کے اندر اگر پھنستا ہے تو پھنسے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس وجہ سے تھوڑے سے گرم ہو گئے ہیں، انہوں نے اس لیے تھریٹ کیا ہے کہ جی ان کی جو بیگم ہے ان کے بھائی کو پولیس نے بلایا، تو میرے خیال میں I don't think so that is the reason. اصل ریزن آپ کے علم میں ایسا کرے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. جو خبر بنیاد میں نے تو بات کی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہی ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں شروع دن سے وہ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. آن گراؤنڈ ہونے دیں صاف شفاف الیکشن، میرے خیال میں یہ سب کے حق میں ہے. باقی تو آپ دوسری سن لیں. جب آپ کو پتا چل گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے حکم دے دیا ہے کہ سیاست سے، الیکشن سے سب سے دور رہو، تو وہ کہتے ہیں جی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. اگر ہمارے کسی بندے نے کسی حلقے میں کوئی مداخلت کی ہے تو ہم اس کو کان پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں. وہ تو دیکھیں ہم بھی تعریف کر رہے ہیں، آپ بھی تعریف کر رہے ہیں، پورا پاکستان تعریف کر رہا ہے کہ بڑا اچھا پیغام اور بڑے وقت کے اوپر پیغام دے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ ہے کہ کچھ میری بڑی پرابلم ہے آپ نے پیدا کر دی ہوئی ہے نا خاور گمر صاحب اور ماریا نے. وہ ہوا یہ کہ چے صاحب کے وہ کچھ ہوتے نا، وہ سن لو نا، جذباتی لوگ ہیں آن گراؤنڈ، وہ شاید وہ جذبات کے اندر بہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو پیغام نہیں ملتا ڈائریکٹلی. جی چوئی صاحب بتائیں، آپ چونکہ لاہور بیٹھے ہیں نا اس لیے
یہ ہم آپ کی ضرور سننا لاہور چاہتے بھی ہیں. بیٹھا ہوں تو لیکن میں اور عرض کر رہا ہوں میری بڑی پرابلم ہے, بہت ساری چیزیں میں ڈائیولج اور ڈسکلوز کرنا مشکل سمجھتا ہوں. اب مثلا میں نے کہا کہ جی آپ کا فلانا بریگیڈیئر رینک کا افسر جو ہے پی ٹی آئی والوں کو, یعنی 3-4 مہینے ابھی گورنمنٹ گئی نہیں تھی عمران خان کی, کہ جی اب یہ گورنمنٹ واپس نہیں آئے گی اور یہ چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا. تو میں نے ایک اعلیٰ شخصیت سے یہ شیئر کی کہ یہ بندہ آپ کا یہ کر رہا ہے, اور انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ اس آدمی کا ابھی مجھے نام دیں, شام سے پہلے اس کو میں فوج سے فارغ کر دوں گا. دس از ناٹ پالیسی آف دی آرمی. اب میں کن چیزوں کے ہم پاکستان کے ترجمان ہیں نا, عام فوج, پاکستان اور ہمارا دین, اس پر ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ. دیکھیں ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ملک پاکستان کی, ریاست پاکستان کی جو حفاظت کے لیے اس وقت جو ذمہ داریاں فوج نبھا رہی ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر تو یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا. لیکن میں تو لاسٹ ویک بھی آپ سے جو ذکر کیا تھا, آئی ہوپ کہ یہ ان سورسز کے ذریعے آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آ رہی جو پہلے آ رہی تھی, کیونکہ پہلے کافی زیادہ انفارمیشن الٹ پلٹ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد خان صاحب کو آپ کو پتا ہے وہ ان کی حکومت بیچاری آگے پیچھے ہو گئی. انہوں نے صاف کہہ دیا تھا وہ بھی کسی دن, یعنی جب پھر آپ طے کر کے نا عید کے بعد ڈن ہو گیا سر, ڈن ہو گیا. ان کے ساتھ پھر ایک بیٹھک چلے ابھی بریک پہ جاتے ہیں چوہدری صاحب, وہ عید کے بعد پھر کر دیں ایک دن پھر اللہ کا نام لیں, مل بیٹھ کے آپ اسلام آباد میں آ جائیں, پھر مل بیٹھ کے بریک کے بعد اس میں واپس آتے ہیں, آگے پنجاب کی صورتحال پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جو پنجاب اسمبلی کی 20 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہونا ہے, اس میں کون سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں, ان کا ایک شارٹ سا اگر ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں. نمبر گیم کیا ہے, پی ٹی آئی کے 20 منحرف ارکان میں سے 10 ارکان وہ ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے اس ضمنی الیکشن میں سابقہ ٹکٹ ہولڈرز اور نظریاتی کارکنوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے الیکٹیبلز کو بھی ٹکٹ جاری کیا ہے جو گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار تھے. سو یہ بالکل شیئر پالیٹکس ہے چوہدری صاحب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ جو لوگ پہلے دوسرے ٹکٹ پہ لڑے تھے اب وہ, میں نے کچھ آپ کو بریکنگ دینی. اچھا کرے پھر. یاسمین راشد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ پہلے بات کر لیں. اچھا وہ 2 حصے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کی یہ ہے کنفرمڈ اپنی ان کی انٹرنل سروے یا رپورٹ کہ ہم 15 سے زیادہ سیٹیں جیت رہے ہیں. اچھا اب میں نے مسلم لیگ این سے پتہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم 12 جیت رہے ہیں, ہم 14 کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا ان کی ڈیفیٹ جو ہے از ریٹن ویری لارج آن دیئر فیسز. اور ایک ان کی وہ خالی ہو گئی ہے سیٹ 241 والی, اور 2 ان کے, اور اب وہ دے آر آن دی رن. اور یہ ایک داڑھی والے صاحب ہیں ان کے وزیر مشیر بنائے ہوئے ہیں, وہ اب جا کے انتظامیہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مختلف, آج فیصل آباد جا رہے ہیں, پہلے جان میں میٹنگ کی ہے. تو یہ اب سارا انحصار پولیس گردی اور انتظامیہ دھاندلی کے ذریعے. تو اب آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحبہ آج خان صاحب بڑے غصے میں تھے, آپ نے بھی اس دن کہہ دیا نام لے کر کہ بھئی فون کالز آتے ہیں, اس کے علاوہ ہراساں کیا جاتا ہے. وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے یا اس میں کوئی کمی آئی ہے جب ذرا شور مچایا ہے, تھوڑا سا احتجاج کیا؟ میرا خیال ہے کچھ حد تک تو فرق پڑا ہے اس بات سے ضرور, لیکن اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جب ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں دھاندلی, بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے 3 دفعہ الیکشن لڑی. ہر مرتبہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ ووٹس جو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے تھے, جس کے لیے میں ہائی کورٹ میں بھی گئی, جس کے لیے میں نے الیکشن کمیشن کو خدا جانے کتنی پٹیشنز دی. وہی مسئلہ اس وقت ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ ابھی جو ہمارے پاس لسٹیں آئی ہیں, میں نے باقاعدہ جا کے الیکشن کمیشن کے اندر پٹیشن جمع کروائی بطور پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب کہ آپ دیکھیے لا آف دی ایوریج دیکھ لیں کہ آپ کی 167 کے اندر اگر 11 یونین کاؤنسلز ہیں, اگر 11 یونین کاؤنسلز کے اندر کہیں 1,500 ووٹ نیچرلی فرام 18 to 20 اگر وہ ایڈ ہوئے ہیں, کیونکہ بچے جو ہیں دے ہیو گرون اپ اینڈ دے ہیو کم ٹو این ایج کہ ان کا ووٹ بنا ہو, تو ایسی یوسیز بھی ہیں جس میں 10,000 ووٹ بڑھا ہے. مطلب 2 سال کے عرصے کے اندر 10,000 ووٹ بڑھا. اور اس میں جب ہم نے چیک کیا تو کچھ وہ جو بہت سارے ووٹ سے ان کا ایڈریس ہی کہیں اور تھا,
اور یہ چیزیں ہم ان کے سامنے لے کے گئے ہیں، ان کو دکھایا ہے سارا اور بتایا ہے. اور ہمیں یہ واٹ وی آر ورڈ اسٹفنگ آف ووٹس، جو یہ باہر سے ووٹس لا کے کچھ یوسیز میں کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے، اور ہمیں پھر جو تکلیف دہ بات کہی انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ووٹر لسٹ جو ہے یہ تو اب اناؤنس ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے اندر یہی پلی جو تھی وہ دی گئی تھی. ہم نے ان سے کہا کہ جو بندہ ووٹر نہیں ہے اس علاقے کا، اس کو کم سے کم آپ چیلنج ہی کرنے دیں ہمیں، اس کو ووٹ جو ہے اس کو ہم ایکسپٹ نہ کرنے دیں، آپ ہمیں دکھا تو دیجئے نا کہ اب وی آر ورکنگ آن اٹ. لیکن یہ جیسے بھی وہ والی بات ہے کہ ہم تو ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہم ہر چیز جو ہے آپ لوگوں کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، 2 دن پہلے ہم نے دیکھا جو بیان آیا ملٹری کی طرف سے کہ وہ بالکل انہوں نے اپنی تمام جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں ان کو کہہ دیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی جو سیاسی عمل ہے اس میں کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہماری اگر کہیں پہ کوئی کسی کے ذہن میں بھی ہے تو بالکل اس سے سائڈ پہ رہیں. آج جو خان صاحب کی ہم نے پریس ٹاک سنی ہے اس کے اندر دوبارہ سے بڑے واضح انداز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کو کالز کی جا رہی ہیں آن گراؤنڈ جو ہے ان کے کینڈیڈیٹس کو جو لوگ کیمپین کر رہے ہیں. تو پریسائزلی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت حالات کیا ہیں، کیونکہ لاہور میں آپ بیٹھی ہیں، ظاہر بات پنجاب میں آپ لیڈ کر رہی ہیں، تو آن گراؤنڈ صورتحال آپ کو کس طرح کی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ والی بات ہے کہ جب آپ بہت شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس سے فرق پڑتا ضرور ہے. وجہ یہ ہے جب آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وی آر ویری گریٹفل وی ہیو گاٹ اے ویری وائبرنٹ میڈیا، اور میڈیا جب اس بات کو اجاگر کرنا شروع کرتا ہے تو تھوڑا سا لوگ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک سیدھا اگزامپل ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جب 25 تاریخ کا یہ واقعہ ہوا تو جہاں میڈیا موجود تھا وہاں نقصان کم ہوا، جہاں میڈیا نہیں تھا وہاں سے لوگوں کو مار بھی ڈالا گیا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اٹھا کے ورکروں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا برج سے نیچے. میڈیا از کوائٹ اے بگ پروٹیکشن ٹو اس، بیکاز ہم جب بات کرتے ہیں اور میڈیا آ کے بات کر دیتا ہے تو ایٹ لیسٹ اٹ گوز ٹو دا پبلک. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت دیکھیں حالات یہ ہیں کہ میں نے خود جا کے آئی ہیڈ اے پرسنل میٹنگ ود دی آئی جی، اور انہوں نے مجھے ری ایشور کیا اور تسلی پوری دی کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ بالکل فکر نہ کریں، انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جب بھی انٹرفیئر، اب مسئلہ یہ انٹرفیئرنس اس طرح ہوئی کہ وہ شرافت نام ہے ہمارے جو یو سی کے انچارج تھے 168 کے، اب ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی، پولیس سے چھڑا کے لے گئے، پھر پولیس اٹھا کے لے گئی. اب اگر یہ ہراساں نہیں کرنا، اب میں کل دوبارہ جا رہی ہوں آئی جی صاحب کے پاس، ان کے پاس دوبارہ جا کے بتاؤں گی. میرا تو کام ہے ٹو کیپ کنٹینیوسلی کیپ آن ٹیلنگ کہ کیا مسئلے ہمارے لیے کریٹ ہو رہے ہیں. آپ ہمارے ورکروں کو ہراساں کریں. اب جس طرح شبیر گجر کا تعلق تھا، اب شبیر کے اپنا آپ اس کے دفتر پہ آ کے حملہ کریں، بندے ہمارے اریسٹ ہو جائیں. 21 بندے جو اریسٹ کیے گئے اور الیکشن کمیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت آپ سے سب سے بڑا مسئلہ کیا، سب سے بڑی مشکل کیا پیش آ رہی ہے الیکشن لڑنے میں، تو کیا ہوگا؟ ون ایشو. اس کے بعد جو صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میرے لیے تو دیکھیں جی جتنا امپورٹنٹ ووٹر لسٹ ہے اتنی امپورٹنٹ کوئی اور چیز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ بہت سفر کر چکے ہیں پہلے بھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف ووٹر لسٹ ہو، اور جو اس کے اندر غلطیاں اور ڈسکرپنسیز ہیں اس کا کسی طریقے سے ازالہ ضرور ہو، ورنہ تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا. اب میں اپنے الیکشن میں بتاتی ہوں آپ کو، جس زمانے میں یہ جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے اندر وہ جو 30,000 ووٹ تھے ان کے پیچھے پیچھے میں پھرتی رہی، کیونکہ میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ میں آپ کو پتا ڈور ٹو ڈور جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ آئی آلویز گو ایٹ -30، کیونکہ وہ ووٹ آتے ضرور ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، یعنی بڑی بسیں آتی ہیں. ہمارے علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، بڑی بسوں والی گلیاں نہیں ہیں، لیکن لوگ آتے ہیں بسوں کے اندر، وہ اترتے ہیں، وہ ووٹ ڈال کے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نام ہوتا ہے. جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، آپ تو ایک شیرنی ہے، پولیٹیکلی فائٹ کر رہی ہیں، جو نواز شریف کے خلاف ڈور ٹو ڈور مہم کی آپ کے مخالف بھی کرتے. اس وقت آپ کے پاس 20 حلقوں میں سے پی ٹی آئی کتنے میں جیت رہی ہے؟ اور آیا آپ کے پاس کوئی اب ایویڈنس ہے کہ ملٹری کی ایجنسیاں جو ہے وہ آپ کے لوگوں کو دمکا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے اپنا میرے پاس چوئی صاحب 6 سیٹیں ہیں، جن میں ایک ساہیوال ہے، ایک اپنا شیخو پورہ ہے، اور 4 میرے پاس لاہور کی.
इंशाल्लाह 4 तो डेफिनेटली हम निकालेंगे। 2 पे हमारा बड़ा टफ कंपटीशन है, मतलब मैं गलत बात क्यों करूं, हम भी अब वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी क्योंकि टाइम है हमारे पास, हम ये डिफरेंस जो है वो खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम डोर टू डोर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अब भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर जगह डोर टू डोर ही हो रही है। जहां तक ताल्लुक है इस सिलसिले का कि हम आया कोई इंटरफेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, उस दिन के बाद मुझे काफी रीअश्योरेंस हो गई बात करने के बाद कि अभी तो इस वक्त तक हमारे इस हल्के में अगर किसी ने मुझे बताया तो मैं जरूर दोबारा बात करूंगी, अभी खामोशी है। सही, तो वो डोर जो है वो तमाम डोर्स जहाँ पे आप जा रही हैं डॉक्टर साहब, उसपे वो ऐसे भी डोर्स हैं जहाँ पे कुछ न्यूट्रलिटी का जिसपे कोई खदशा है, कोई गुमान है? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट ये चीज है कि दरवाजों पे तो जाके मुश्किल ही हो जाता है, किसी न्यूट्रलिटी वाले जो हैं वो कुछ असर अंदाज हो। अच्छा, और न्यूट्रल में भी दरवाजे खटखटाए गए या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है दरवाजे तो वो अजय बंद नहीं मिल रहे हैं, बड़े बड़े ताले पे हैं। नहीं चौधरी साहब, खबर यह है कि मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और कह रहे हैं कि शायद मुलाकात हो जाए, लेकिन फिल वक्त अभी कुछ कम्युनिकेशन गैप है। आप देखें कितनी जल्दी है कम्युनिकेशन। मैं डॉक्टर साहब ने पूछा नहीं जी, मैं असि तो जी आप पूरा खड़का रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह खैर करे, रिस्पांस बड़ा अच्छा है। मैं आपको यकीन जाने कि इतना अच्छा रिस्पांस आता है। अभी मैं परसों वो 167 का बाजार कर रही थी, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने मुस्कुरा के मुझसे पैम्फलेट नहीं लिया और तसल्ली नहीं दी। उसने कहा डॉक्टर साहब असी नाल बिल्कुल तसल्ली रखो, असी वोट देंगे तुहानू। तो मेरा ये मतलब है कि आई एम वेरी होपफुल, इंशाल्लाह तांदली नूं रोकना तुहाडा सब तो बड़ा चैलेंज है। आप तैयारी करेंगे, अब पूरी तैयारी करेंगे, इलेक्शन के दिन की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर हो, पूरी कोशिश होगी कि हम हर तरीके से इस भ्रांति को प्रिवेंट करें। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक के जब वापस आएंगे कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में एक खत लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कल हमजा शहबाज साहब ने जो रिलीफ दिया है ज़िमनी इंतखाब से पहले, जो कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बज़ाहिर खिलाफ वर्जी है। टेक्निकली ये इसको पीटीआई कैसे परसू करती, बहरहाल एक खत सामने आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि अभी बयान चल रहा है। जी सर, वो तो बाद में रिपोर्टिंग के ऊपर फवाद का बयान चल रहा है। पहले जरा खत बता दूं उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जी हमजा आर्जी वजीर आला हैं, पैकेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इस खत के बाद क्या इकदाम होंगे। जी चौधरी साहब, आप किस बयान की बात कर रहे हैं? अभी पढ़ा है जी, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये जियो ने डिस्ट्रॉट करके। नहीं चौधरी साहब, वो गलत, ये बुनियादी तौर पर पीटीआई ने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट जाने का। रजिस्ट्रार को ये लेटर लिखा गया है। नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं, वही ना, ये गुज़श्ता रोज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 100 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस की है, उसके ऊपर ये वो लेटर है चौधरी साहब। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर एक जजमेंट आ चुकी हुई है, तो पीटीआई ये कह रही है कि चूंकि ये बताया गया था कि हम बिल्कुल अपना इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी इस पे छोटी सी ऑब्जर्वेशन मारी है, यह है कि अच्छी बात है 100 बिलियन दे दिए। 2-3 सवालात हैं। क्या ये पैसे आपने बजट में रखे थे? ये कौन से हेड से 100 अरब निकाल रहे हैं? और अभी असद उमर साहब ने बड़ा अच्छा एक अभी ट्वीट किया है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ऑन द रिकॉर्ड आके किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर, अपने मनपसंद टीवी के ऊपर आके ये बता दें कि ये 100 अरब रुपया हमने इस हेड से वफाकी हुकूमत ने पंजाब को दिया, पंजाब हुकूमत निकाल रही है, और ये हम जो IMF से हम डील कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें तय थी। क्योंकि IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं ऑलरेडी आपको पता है, उसके ऊपर डिफरेंट खबरें आ रही हैं। आज फिर जो डॉलर 2 रुपये और ज्यादा महंगा हो गया। उसकी वजह ये है कि ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब वैसे अब मारिया 17 को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। 17 के बाद ज़िमनी इंतखाबात अगर ये हार जाते हैं तो ये हमने तो अनाउंस किया था, पीटीआई देखे, अगर जीत जाते हैं तो मर्जी जी, वो कोशिश की थी लेकिन पैसे नहीं निकले। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक जमक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इसमें बड़े भी टेक्निकल मिसाइल हैं। और ये वाली बात है कि IMF में जो सब्सिडीज का बाद में वो एक चीज के ऊपर जो है आपको इस वक्त टफ टाइम दे रहे हैं, उसके बाद वो पैकेज मिलेगा। सुबह अली की सियासी अनाउंसमेंट लगती है चौधरी साहब फिलहाल, लेकिन जाहिर सी बात, चले शुक्र है पीटीआई इसको कानूनी तौर पर फटाफट इस पर कोई परसूत हो कर रही है। यूजली वो कानूनी जंग में बड़े वो इस हवाले से सुस्त होते हैं। अब इतनी मार पड़ी है उनको, इतना उन्होंने सफर किया, अब भी उन्होंने होश नहीं करनी तो कब करनी है। और फिर उनसे ज्यादा पाकिस्तान की कौम उनके साथ ज्यादा खड़ी है, वो उनको झंझोड़ रही है कि भाई हम तो घरों से निकल आए हैं, बच्चों समेत आ गए हैं।
चलने चॉइस से आज वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मजीद स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।